अस्सलाम वालेकुम। एपिसोड नंबर 19। ये क्या बच्चों वाली गेम खेल रही हो? हादी ने रुबाब के हाथ से मोबाइल लेते हुए पूछा और खुद भी इसके साथ यूनिवर्सिटी के गार्डन में दरख्त के नीचे घास पर बैठ गया। ओफो हादी, हमेशा गलत टाइम पर ही एंट्री मारना तुम। और ये बच्चों वाली गेम नहीं है, कभी खेली हो तो पता हो। रुबाब ने हल्की सी घूरी से इसे देखते हुए अपना मोबाइल हादी के हाथ से लिया। कॉमन रुबाब, ऐसी गेम्स मैं बचपन में बहुत खेल चुका हूँ, इसलिए मुझसे तो ये बात ना ही करो। और तुम मुझे ये बताओ, क्लास क्यों नहीं ली? हादी ने पहली बात नाक से मक्खी उड़ाने वाले अंदाज में कही और दूसरी बात फिर से इसके हाथ से मोबाइल उचकते हुए पूछा। कल रात 3 बजे तक मैं ये गेम खेलती रही हूँ और मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं विन करूँ, लेकिन हर बार निदा मुझसे जीत जाती थी। इसलिए अब मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ ताकि आज मैं उसे हरा सकूँ। और इन सब में मेरा फ़िलहाल क्लास लेने का कोई मूड नहीं था। रुबाब ने उदासी से इसे बताते हुए मोबाइल दोबारा इसके हाथ से लिया। अपनी ये फजूल सी गेम बंद करो रुबाब, और अगर तुम्हें गेम खेलने का इतना ही शौक है तो चलो हम गाड़ी पर रेस लगाते हैं। जो हारेगा वो शॉपिंग करवाएगा। कैसा लगा मेरा आइडिया? हादी ने फिर से इसके हाथ से मोबाइल लेते हुए इसे अपना इरादा बताया। तुम चीटिंग करते हो हर बार। लास्ट टाइम भी तुम चीटिंग करके जीते थे और तुमने पूरा 1 हफ्ता मुझसे लंच किया था। मैं नहीं खेल रही तुम्हारे साथ। रुबाब ने पिछली दफा की इसकी बेईमानी को याद करते हुए कहा, जब दोनों गाड़ियां सड़क पर बराबर भाग रही थीं और हादी ने रुबाब से नजर बचाकर इसकी गाड़ी के रास्ते में कील उछाल दिए थे, जिससे रुबाब की गाड़ी के टायर पंचर हो गए थे। गाड़ी की स्पीड एकदम स्लो हुई थी और हादी रेस जीत गया था। हादी रुबाब के शिकवा करने पर दिल से मुस्कुराया था। उसे ये नाराज सी रुबाब बहुत प्यारी लगी। चलो आज फेयर खेलेंगे। सीरियसली, आज मैं कोई चीटिंग नहीं करूंगा और जो हारेगा वो शॉपिंग कराएगा। हादी ने आबरू चुकाते हुए इसे देखकर कहा। प्रॉमिस करो। रुबाब ने इसे वादा लेना जरूरी समझा, जबकि आज वो खुद चीटिंग करके हादी को हराने का इरादा रखती थी। रुबाब ने अपनी बात कहते हुए अपने दाहिने हाथ की हथेली आगे की थी। प्रॉमिस। हादी ने उसकी हथेली पर अपना हाथ रखा था और उठकर खड़ा हो गया था। चलो जल्दी से अपना ये बोरिया बिस्तरा समेटो और आज फिर हारने के लिए तैयार हो जाओ। हादी ने शरारती नजरों से रुबाब को देखकर कहा, जिसके जवाब में रुबाब अपने बैग से बाहर पड़ी फाइल्स को बैग में डालती हुई उठ खड़ी हुई। सोच है तुम्हारी हादी इब्राहिम, आज तुम हारने के लिए और मुझे शॉपिंग कराने के लिए तैयार हो जाओ। रुबाब ने भी इसे चैलेंज करते हुए कहा। हादी जवाबन इसके अंदाज पर हंसा था। वो दोनों बात करते हुए पार्किंग एरिया की तरफ जा रहे थे जब हादी के हाथ में पकड़े हुए मोबाइल पर मैसेज आया। हादी ने ओपन करके सरसरी सा देखा तो वो अमल का था, जिसमें उसने इसे लेने आने का बोला था। हादी ने टाइम देखा तो 4 बज रहे थे। वो इस वक्त अमल के मैसेज करने पर सख्त बदमजा हुआ था। मजबूरी में हादी ने मुख्तसर सा मैसेज टाइप करके सेंड किया था। वेट करो, मैं भी बिजी हूँ, 5 बजे लेने आऊँगा। हादी ने अभी मैसेज सेंड ही किया था कि दोबारा रुबाब के जाने मतवज्जा हुआ, जो इसे किसी गेम के बारे में बता रही थी। 1 मिनट बाद दोबारा इसके मोबाइल पर मैसेज टोन बजी थी। हादी ने रुबाब की बात का जवाब देते हुए ही मैसेज ओपन करके पढ़ा था। क्या मतलब 5 बजे लेने आऊँगा? 5 मिनट में पहुँचो, वरना मैं इब्राहिम अंकल को अभी कॉल करके बताती हूँ कि तुम मुझे लेने आने की बजाय अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर निकल गए। अमल ने अंदाजन गर्लफ्रेंड वाली बात कही थी, जबकि उसे नहीं पता था कि उसका हवा में फेंका हुआ तीर बिल्कुल निशाने पर लगेगा। इसका मैसेज पढ़कर हादी का दिल किया अमल को इस दुनिया से ही गायब कर दे। इसने फौरन मैसेज टाइप किया था, मैं आ रहा हूँ 5 मिनट में। हादी ने बड़े ज़ब्त से मैसेज टाइप किया और उसे सेंड कर दिया, जबकि इस वक्त उसे अमल शदीद जहर लगी थी। क्या हुआ हादी? इज एवरीथिंग ओके? पार्किंग एरिया पहुंचकर रुबाब ने इसके मुंह के बिगड़े हुए जाविये को देखकर पूछा। तुम मुझे 10 मिनट दो, मुझे एक काम याद आ गया, मैं वो करके आया। हादी ने इसे देखते हुए कहा। ये क्या बात हुई हादी? जब तुम्हें कहीं जाना था तो फिर मेरा मूड क्यों बनाया? रुबाब तकरीबन हादी के प्लान चेंज करने पर नाराज हो चुकी थी। यार बस 10 मिनट में वापस आ रहा हूँ, तुम अपनी गाड़ी तो निकालो पार्किंग एरिया से। मैं बस यूं गया और यूं आया। हादी रुबाब के खराब मूड को देखते हुए बेइंतहा मजबूरी के तख्त अमल को लेने गया था, जबकि इसका 1% भी इरादा नहीं था रुबाब को छोड़कर जाने का। हादी को अमल पर बहुत गुस्सा था। पता नहीं खुद को क्या समझती थी, जो इसे उसके डैड से डरा कर अपनी बात मनवा लिया करती थी।
اور اسے اس وقت اپنے ڈیڈ سے بھی شکوہ تھا۔ اچھی خاصی اس کی لائف تھی، پتہ نہیں کیوں اس پر زبردستی عمل کو مسلط کر دیا۔ ہادی بہت برے موڈ میں ڈرائیونگ کرتا ہوا عمل کو لینے گیا تھا، جبکہ رباب اپنی گاڑی پارکنگ ایریا سے نکال کر مین روڈ پر لے آئی تھی اور دوبارہ اپنا موبائل نکال کر گیم کھیلنے میں خود کو بزی کر چکی تھی۔ انایا کو آفس جوائن کیے 1 ہفتہ ہو چکا تھا۔ اس نے پہلے دن کے بعد سے ارسلان سے کوئی بھی اپنی فیلنگ شیئر نہیں کی تھی، بس خاموشی سے اس کے سامنے والی چیئر پر بیٹھی رہتی۔ وہ جو بھی فائل اسے دیتا اور مختصر سا کام سمجھاتا، انایا اس کی اتنی سی توجہ پر پھولے نہ سماتی اور خاموشی سے اس کے دیے ہوئے کام کو پورا کرتی۔ لیکن ایک چیز تھی جسے وہ خود کو روک نہیں سکتی تھی، ارسلان کی کیئر کرنے سے۔ آفس ٹائم میں ہی وہ بریک میں جب ارسلان آفس میں بنی ہوئی مسجد میں نماز ادا کرنے جاتا تو انایا آفس کے کچن میں جا کر خود اس کے لیے کافی بناتی۔ آفس کا ٹائم 4 بجے ختم ہو جاتا تھا، اس لیے ارسلان بریک میں صرف کافی ہی لیتا تھا۔ اسے آفس میں پراپر لنچ کرنے کی عادت نہیں تھی۔ وہ صبح ناشتہ کر کے آتا تھا اور یہاں سے 4 بجے جانے کے بعد گھر جا کر کھانا کھاتا تھا۔ پہلے دن جب انایا نے اس کے لیے کافی بنائی تو ارسلان کافی کے ٹیسٹ چینج ہونے کی وجہ سے فوراً پہچان گیا تھا کہ یہ اکرام نے نہیں بنائی۔ اس نے انایا کو دیکھا جو کہ فائل پہ جھکی اپنے کام میں مصروف تھی۔ ارسلان نے اسے کچھ نہیں کہا تھا اور خاموشی سے کافی پی لی تھی۔ اس کے لیے یہی کافی تھا کہ انایا اس کے پہلے دن کے سمجھانے کے بعد سے اس سے کام کے علاوہ کوئی بات نہیں کر رہی تھی، اور ویسے بھی وہ کیوں اس سے فضول میں ہی روڈ ہوتا۔ ارسلان کو امید نہیں تھی کہ انایا اس کے مختصر سے سمجھانے پر اتنی جلدی چیزیں پک کرے گی۔ اس 1 ہفتے میں انایا خاموشی سے ارسلان کے نماز پڑھ کر واپس آنے سے پہلے ہی اس کی کافی بنا کر رکھ دیتی تھی۔ انایا کو بہت اچھا لگتا تھا جب وہ خاموشی سے اس کے ہاتھ کی بنائی ہوئی کافی پی لیتا تھا۔ اس وقت ارسلان کے کیبن میں بھرپور خاموشی تھی، صرف ٹائپنگ کی آواز تھی جو کہ ماحول میں ہلکا سا ارتکاش پیدا کر رہی تھی۔ مین چیئر پر بیٹھا ارسلان اپنے لیپ ٹاپ پر کام کرنے میں مصروف تھا، جبکہ اس کے سامنے والی چیئر پر بیٹھی انایا بھی تیز تیز ٹائپ کرتی ہوئی ارسلان کی دی ہوئی انکمپلیٹ فائل کو کمپلیٹ کر رہی تھی۔ وہ دونوں بہت مصروف معلوم ہوتے تھے۔ 10 منٹ بعد ارسلان کے کیبن کا دروازہ ہلکا سا ناک ہوا اور اجازت ملتے ہی ایک ورکر اندر انٹر ہوا۔ ارسلان نے لیپ ٹاپ سے سر اٹھا کر اسے دیکھا، جبکہ انایا ہنوز اپنے کام میں مصروف تھی۔ سر 5 منٹ میں میٹنگ سٹارٹ ہونی ہے۔ سر مراد آپ کا میٹنگ روم میں ویٹ کر رہے ہیں، اس نے مؤدب سے انداز میں کہا۔ اوکے، ہم 5 منٹ میں آ رہے ہیں، ارسلان نے اسے دیکھتے ہوئے مختصر سا جواب دیا تو وہ سر ہلاتا ہوا باہر چلے گیا۔ ارسلان نے اس کے جانے کے بعد انایا کو دیکھا جو اپنا لیپ ٹاپ بند کرتی ہوئی اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں سے بائیں ہاتھ کی انگلیاں چٹک رہی تھی، جیسے مسلسل ٹائپنگ کرنے سے انگلیوں میں درد ہو۔ از اٹ ڈن مس انایا؟ ارسلان نے انایا کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یس سر، میں نے فائل آپ کو میل کر دی ہے، انایا نے اس کی طرف دیکھ کر کہا اور اسے اپنے پرس کی لانگ سٹریپ کو شانے پر ڈالا۔ ارسلان بھی اوکے کہتے ہوئے اپنا لیپ ٹاپ اور موبائل اٹھا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ دونوں آگے پیچھے ہی آفس سے باہر نکلے تھے۔ اب ان دونوں کا رخ گراؤنڈ فلور پر بنے بڑے سے میٹنگ روم کی طرف تھا۔ انایا ارسلان سے 2 قدم آگے چل رہی تھی، جبکہ ارسلان اپنا موبائل چیک کرتا ہوا انایا سے 2 قدم پیچھے تھا۔ انایا سیڑھیاں اتر رہی تھی اور اس کا سارا دھیان نیچے کام کرتے اپنے اپنے کیبن میں بیٹھے ورکرز پر تھا۔ جب دھیان نہ دینے کی وجہ سے چوتھی سیڑھی سے اس کا پاؤں سلپ ہوا۔ وہ اندھا دھند منہ کے بل نیچے گرنے ہی والی تھی جب اس کے پیچھے سیڑھیاں اترتے ارسلان نے مضبوطی سے اس کی بازو پکڑ کر اسے گرنے سے روکا۔ ارسلان نے ایک جھٹکے سے نیچے گرتی ہوئی انایا کو واپس سٹیئرز پر سیدھا کھڑا کیا تھا۔ انایا کا دل گرنے کے خوف سے بری طرح دھڑک رہا تھا۔ وہ آنکھوں میں ڈر لیے ارسلان کو دیکھ رہی تھی، جبکہ ارسلان کے تاثرات سرد تھے۔ جب ہیلز پہن کر چلنا نہیں آتا تو کیا ضرورت ہے ہیل پہن کر آنے کی؟ ارسلان نے اس کی بازو سے اپنی گرفت ہٹاتے ہوئے اسے دیکھ کر کہا، جو اب کافی سنبھل چکی تھی۔ سوری، وہ میرا دھیان نہیں تھا، تھینکس مجھے بچانے کے لیے، انایا نے اسے دیکھ کر کہا، جبکہ وہ اپنی بازو پر ارسلان کا لمس ابھی بھی محسوس کر رہی تھی۔ جواباً ارسلان کچھ نہیں بولا تھا اور اس کے آگے سے ہو کر تیز تیز سیڑھیاں عبور کرتا نیچے گراؤنڈ فلور کی طرف بڑھ گیا، جبکہ انایا اس کے جانے کے بعد ابھی بھی وہیں کھڑی تھی۔ اس نے بہت دھیمے سے اپنے بازو چھو کر دیکھی تھی جہاں سے ارسلان نے اسے تھاما تھا۔ وہ بہت دھیما سا مسکرائی تھی۔ سڑو، زیر لب ارسلان کو اس کے نئے نام سے پکارتی انایا بھی اس کے پیچھے لپکی تھی۔
وہ آج پورے 1 ہفتے بعد گھر لوٹا تھا۔ مال سے جانے کے بعد حدید نے اپنے سر کو کال کی تھی اور ان سے اس پروجیکٹ کا پوچھا تھا جو کچھ دن پہلے ایک کمپنی کی طرف سے اسے آفر ہوا تھا، جو 1 ہفتے کے کام پر مبنی تھا، مگر تب حدید کا کراچی جانے کا کوئی موڈ نہیں تھا۔ حدید نے جب سر سے بات کی تو اسے پتہ چلا کہ یہ آفر اب بھی قائم ہے۔ وہ گھر آیا تھا اور اپنے چند کپڑے اور ضرورت کی اشیاء بیگ میں ڈال کر بغیر کسی سے ملے شام کی فلائٹ سے کراچی چلے گیا۔ حدید کسی سے بھی بات نہیں کرنا چاہتا تھا، کسی کو بھی دیکھنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے اس نے بغیر کسی سے کچھ بھی کہے اور بتائے اپنے ارجنٹ ٹکٹس بک کروائی اور کراچی کے لیے روانہ ہو گیا۔ وہ فی الحال اکیلے رہنا چاہتا تھا۔ زارا حیدر نے جس بری طرح اس کا دل توڑا تھا، اس کی محبت اور اس کے سچے جذبوں کا مذاق اڑایا تھا، انہیں جھٹلایا تھا، حدید کے لیے ضبط کرنا بہت مشکل تھا۔ زندگی میں پہلی بار اس نے محبت نامی ایک خوبصورت احساس محسوس کیا تھا، جسے زارا نے بہت آسانی سے سو کالڈ قرار دے دیا تھا۔ اس کا دل بہت بری طرح ٹوٹا تھا۔ اس کے بعد وہ کسی سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ہانیہ اسے بے شمار سوالات کرے گی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ کسی کا غصہ کسی پر نکالے۔ فی الحال اسے یہاں سے جانا ہی بہتر لگا۔ اس نے جانے سے پہلے صرف 2 لائنوں پر مشتمل میسج میں مصطفیٰ صاحب اور ہادی کو اپنے جانے کا بتایا تھا، جبکہ اس کے بعد حدید نے اپنا یہ نمبر بند کر دیا تھا۔ حدید نے الماری سے اپنے لیے آرام دہ کپڑے نکالے تھے اور چینج کرنے واش روم چلے گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ شاور لے کر نکلا اور ڈریسنگ ٹیبل کے پاس کھڑا اپنے گیلے بالوں کو ٹاول سے خشک کر رہا تھا جب کسی نے بہت زور سے دروازہ کھولا تھا اور آندھی طوفان کی طرح اندر داخل ہوا تھا۔ حدید جانتا تھا کہ یہ اس کے گھر کے کسی بھی فرد کی حرکت نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ سب اس کے مزاج سے آشنا تھے۔ یہ حقیقتاً اس کے دوست ہادی کے علاوہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا تھا، جو اپنے غصے کے اظہار کے طور پر جان بوجھ کر دروازہ زور سے کھول کر آیا تھا۔ وہ پلٹا نہیں تھا، اس نے اپنی کارروائی جاری رکھی تھی۔ ہادی اس پر غصیلی نگاہ ڈال کر جا کر بیڈ پر بیٹھ گیا اور پاس پڑے کشن کو اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا اور اسے گھورنے میں مشغول ہو گیا۔ حدید نے ڈریسنگ ٹیبل سے برش اٹھایا اور اپنے بال برش کرنے لگا۔ اس دوران وہ خود پر مذکور ہادی کی نظریں بخوبی محسوس کر سکتا تھا۔ بال برش کرنے کے بعد وہ بیڈ سائڈ ٹیبل کے پاس آیا تھا اور بغیر ہادی کو دیکھے وہاں سے اپنا موبائل اٹھا کر چارجنگ پر لگایا۔ ٹیبل پر پڑی اپنی فائلز کو اٹھا کر اسٹڈی ٹیبل پر رکھا اور وہاں سے کرسی کھینچ کر اس کا رخ ہادی کی طرف کر کے بیٹھ گیا، جبکہ ہادی ہنوز اسے گھور رہا تھا۔ حدید کی اپنی طرف دیکھنے پر بھی ہادی کے گھورنے میں کمی نہیں آئی تھی۔ مجھے کیا کچا چبانے کا ارادہ ہے؟ حدید نے اپنے دونوں ہاتھ چیئر کے بازو پر پھیلاتے ہوئے تھوڑا ریلیکس ہو کر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، پکا کر بھون کر کھانے کا ارادہ ہے، ہادی نے ہنوز اس کو گھورتے ہوئے جواب دیا، جبکہ اس کے اتنے ریلیکس ہونے پر ہادی کو اور غصہ آیا۔ کسی اور طریقے سے اپنا غصہ نکالو ہادی ابراہیم، کیونکہ تمہارے معدے میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ مجھے ہضم کر سکے۔ حدید نے ہلکی سی طنزیہ مسکراہٹ چہرے پر لاتے ہوئے اسے کہا۔ ایک ہوتا ہے کمینہ، پھر آتا ہے اس سے بڑا کمینہ، اور پھر آتا ہے تیرا نمبر، یعنی کمینوں کا باپ۔ ہادی نے اس کے مسکراہٹ پر جل کر کہا اور اپنی گود میں رکھا ہوا کشن کھینچ کر حدید کو مارا، جسے اس نے بغیر حرکت کیے اپنے بائیں ہاتھ سے کیچ کیا۔ اور تم اتنے بڑے لیول کے کمینے کے یار، یعنی میرے جتنے ہی کمینے، رائٹ؟ حدید نے بائیں آنکھ کی آبرو اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ تجھ سے تھوڑا کم، ہادی نے اس کی بات کا جواب پتھر مارنے والے انداز میں دیا۔ ایک ہی بات ہے، حدید نے لاپرواہی سے کہا۔ تم مجھ سے پیار ہی نہیں کرتے، اس لیے بغیر بتائے اکیلے کراچی کے لیے نکل گئے۔ کوئی کرتا ہے بھلا ایسا؟ اپنے بیسٹ فرینڈ کو کوئی اس طرح اکیلا چھوڑ کر جاتا ہے؟ ہادی نے اپنی خفگی کا اظہار کرتے ہوئے اپنا رخ دوسری طرف کر لیا اور اپنا رونا رویا۔ حدید نہ چاہتے ہوئے اس کے اس طرح گلہ کرنے پر مسکرایا تھا۔ حدید کو اس پر پیار آیا۔ صحیح کہہ رہے ہو، میں ہوں ہی ایسا سو کولڈ سا 2 نمبر مطلبی بے وفا۔ تم چاہو تو ان میں اور الفاظ ایڈ کر سکتے ہو، حدید نے اسے دیکھتے ہوئے بہت سیریس سے انداز میں کہا۔ ہادی کو حدید کی بات بالکل بھی اچھی نہیں لگی تھی۔ اسے اس کے لہجے میں درد صاف محسوس ہوا تھا۔ یہ بات حدید نے مذاق میں ہرگز نہیں کہی تھی، یہ تو ہادی سمجھ گیا تھا۔ کون سی مووی دیکھ کر آ رہے ہو جو اتنے ڈائیلاگز مار رہے ہو؟ ہادی نے اپنی ناراضگی کو ایک سائڈ پر کرتے ہوئے اپنی کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے انتہائی سنجیدگی سے حدید سے پوچھا۔ کیا ڈائیلاگ صرف موویز میں ہی ہوتے ہیں، وہاں ہی بولے جاتے ہیں؟
نہیں، ریئل لائف میں آ کر دیکھو ہادی، یہاں پر بھی بہت سے کردار ہیں، بہت سی کہانیاں ہیں، ہر کردار کا ڈائیلاگ ڈیفرنٹ ہے، ہر کردار کی کہانی مختلف ہے، لیکن بہت سے لوگوں کا مسئلہ ایک ہی ہے، محبت۔ یہ سکھاتی ہے ڈائیلاگ، جسے مل جائے وہ خوش، جسے نہ ملے وہ برباد۔ حدید نے قرب سے تلخ مسکراہٹ ہونٹوں پر لاتے ہوئے ہادی کو دیکھ کر کہا، اور تم ان میں سے کون سی کیٹیگری میں آتے ہو؟ ہادی نے ہنوز اسے دیکھ کر کہا۔ ہادی نے آج سے پہلے حدید کو اس لہجے میں بات کرتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں؟ حدید نے اپنی طرف اشارہ کر کے گویا یقین دہانی کرنی چاہی ہو۔ جواباً ہادی نے اسے دیکھتے ہوئے سر کو اس بات میں ہلایا۔ تم نے شاید میری بات دھیان سے نہیں سنی۔ میں نے کہا ان میں سے بہت سے لوگوں کا مسئلہ محبت ہوتا ہے، جبکہ میں تو اس لفظ کے احساس سے بہت دور ہوں۔ حدید نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا، جبکہ اس کے دل میں موجود زارا حیدر سے سچی محبت نے چیخ کر اپنے ہونے کی گواہی دی تھی۔ اور وہ جو تمہیں زارا سے ہوئی تھی وہ کیا تھی؟ کیا وہ محبت نہیں تھی؟ ہادی نے بغور اسے دیکھتے ہوئے کہا، جیسے اس کے چہرے سے اس کے دل تک رسائی پانا چاہتا ہو۔ وہ سب میری سو کالڈ فیلنگز تھیں۔ یو نو ٹائم پاس اینڈ لیٹ می کلیئر یو، آئی ڈونٹ نو ہو از زارا، سو ڈونٹ ٹاک می اباؤٹ ہر نیکسٹ ٹائم۔ حدید اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اس نے ایک ایک لفظ بہت ضبط سے بغیر ہادی کو دیکھے کہا۔ وہ اپنی بات کہہ کر بالکنی کی طرف بڑھ گیا تھا اور اپنے دونوں ہاتھ مضبوطی سے گرل پر رکھ نیچے لان میں دیکھنے لگا۔ ہادی بھی بیڈ سے اٹھ کر اس کے پاس آیا تھا اور اس کے برابر کھڑا ہوا تھا۔ پتہ ہے حدید، میں اندھا بالکل بھی نہیں ہوں۔ یہ جو میرے پاس دو آنکھیں ہیں نا، اس سے مجھے صاف نظر آتا ہے، سچ اور جھوٹ سب کچھ۔ ہادی نے اپنا رخ اس کی طرف کر کے اسے دیکھ کر کہا، جو ہادی کو نہیں دیکھ رہا تھا۔ اچھی بات ہے کہ تمہاری آنکھیں کام کرتی ہیں، حدید نے عام سے انداز میں بات بدلتے ہوئے شانے اچکا کر کہا۔ ابھی جو تم نے بکواس کی ہے، اس کا میں کیا مطلب سمجھوں؟ تم زہرا کے ساتھ ٹائم پاس نہیں کر رہے تھے، یہ بات میں جانتا ہوں، اور تم بھی، ہادی نے انتہائی سیریس انداز میں کہا، جبکہ اسے حدید پر غصہ آیا۔ کیا وہ اسے اندھا سمجھتا تھا کہ وہ جو بھی بولے گا وہ اس کی بات کا یقین کر لے گا؟ تم ان سب چیزوں کو چھوڑو، مجھے یہ بتاؤ ہم اس کے گھر رشتہ لے کر کب جا رہے ہیں؟ ہادی نے خود کو کام ڈاؤن کرتے ہوئے نارمل سے انداز میں اس سے پوچھا۔ جواباً حدید غصے سے اس کی طرف پلٹا تھا۔ میری زندگی میں بے وقوف اور کم عقل لوگوں کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اگر تمہیں میری جان ذرا بھی عزیز ہے تو آئندہ نہ تو اس ٹاپک کو میرے سامنے چھیڑنا اور نہ ہی اس بے وقوف لڑکی کا ذکر میرے سامنے کرنا۔ گاٹ اٹ؟ حدید نے ضبط سے ہادی کو دیکھ کر کہا، جبکہ اس کا چہرہ غصے کی زیادتی سے سرخ پڑ رہا تھا۔ ہادی نے آج سے پہلے حدید کو کبھی بھی اتنے غصے میں نہیں دیکھا تھا، کبھی بھی نہیں۔ اوکے کام ڈاؤن حدید، لیو ہر۔ ہادی نے ہلکی سی مسکراہٹ سے اپنی بات کہتے ہوئے حدید کو اپنے گلے لگا لیا۔ ہادی حدید کے غصے کو دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا۔ ہادی کو کہیں پر کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا، مگر کیا؟ وہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ اسے پتہ کرنا تھا۔ 2 منٹ بعد ہادی حدید سے علیحدہ ہوا تھا۔ حدید کے چہرے پر ایک بھی تاثر نہیں بدلا تھا۔ ہادی نے اپنے لہجے کو بدلتے ہوئے اسے شرارتی نظروں سے دیکھ کر کہا، مجھے تو بہت بھوک لگ رہی ہے یار، چلو ڈنر کرنے چلتے ہیں، اور تم کیا یاد کرو گے، آج بل میں دوں گا، بس تم وہاں جا کر مجھ سے ایک بار گلے مل لینا۔ ہادی نے مسکراہٹ روکتے ہوئے اسے دیکھ کر کہا۔ حدید نے ہلکی سی ہفگی سے اسے دیکھا تھا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، میں ریسٹ کروں گا، حدید بالکنی سے کمرے میں آتے ہوئے بولا، اور ابھی وہ بیڈ پر بیٹھنے ہی والا تھا کہ ہادی اس کا ہاتھ پکڑ کر زبردستی اسے کھینچتے ہوئے اپنے ساتھ لے گیا۔ حدید کو ناچار اس کے ساتھ جانا پڑا۔ ہادی جانتا تھا کہ وہ ابھی فلائٹ سے آیا ہے اور اس نے کچھ کھایا بھی نہیں ہوگا، اس لیے وہ زبردستی اسے اپنے ساتھ لے کر گیا تھا۔ وہ واقعی بیسٹ فرینڈ تھے۔ ان کے ہر عمل سے ان کی دوستی کی مٹھاس، ان کی دوستی کی مخلصی جھلکتی تھی۔ کون جانے کہ ان کی اس دوستی کو کس کی نظر لگنی تھی، وقت نے کس سے دوستی کی کیا قربانی مانگنی تھی، جو دینے میں وہ یا تو کامیاب یا ناکام ہونے والے تھے۔ زہرا تم یہ سب کیوں کر رہی ہو؟ مجھے بلا لیتی۔ ہٹو، میں خود کرتی ہوں۔ ماہم جیسے ہی زہرا کے کمرے میں انٹر ہوئی تو پہلی نظر پورے کمرے میں بکھری چیزوں پر اور دوسری نظر الماری میں منہ دیے کھڑی زہرا پر پڑی، جبکہ صوفے پر بھی سارے کپڑے ہنوز بکھرے ہوئے تھے۔ زہرا شکل سے ہی کافی تھکی تھکی معلوم ہو رہی تھی اور اپنا کمرہ سمیٹنے کے چکر میں کافی ہلکان ہو چکی تھی۔ ماہم ڈنر کے بعد
اپنے اور زارا کے لیے چائے بنا کر لائی تھی۔ زارا نے ڈنر بھی اچھے سے نہیں کیا تھا، اس لیے ماہم نے اس کے فیوریٹ چاکلیٹ کوکیز بنائے تھے۔ ماہم نے ٹرے بیڈ پر رکھی اور زارا کو ہلکا سا ڈانٹتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بھی بیڈ پر بٹھایا۔ نہیں ماہم، تم رہنے دو، میں خود ہی کر لوں گی، تمہارا کل پہلا پیپر ہے نا، تم جاؤ تیاری کرو۔ زارا نے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکالنا چاہا، جبکہ ماہم کی گرفت اس کے ہاتھ پر مضبوط تھی۔ زارا نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ زارا کو اپنے گھر آئے ہوئے 1 ہفتہ ہو چکا تھا، وہ بہت چپ چپ رہتی تھی۔ ماہم کے ایگزامز ہونے والے تھے، اس لیے زارا اسے ڈسٹرب نہیں کرتی تھی۔ سارا دن دادی کے کمرے میں ان کے پاس رہتی۔ شام کو ماہم جب اکیڈمی سے واپس آتی تو اس کے ساتھ شام کی چائے پیتی اور معمول کی 2-4 باتیں۔ ان کی تفصیلی اب تک کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ زارا اب گھر میں کسی کو بھی اپنے کھانے پینے پر تنگ نہیں کرتی تھی۔ ناشتے میں، لنچ میں، ڈنر میں، چاہے اس کا دل کرے یا نہ کرے، وہ بغیر کسی کو تنگ کیے خاموشی سے تھوڑا بہت کھا لیتی تھی۔ وہ اب بغیر کسی کے کہے اپنی 5 نمازیں پوری پڑھنے لگ گئی تھی۔ صرف فجر کی نماز تھی جو روزانہ زارا کی قضا ہوتی اور جسے وہ ظہر کی نماز کے ساتھ قضا کر کے پڑھتی۔ اس سے چاہ کر بھی صبح جلدی نہیں اٹھا جاتا تھا۔ احمد کو زارا اپنے دل و دماغ سب سے مستقل طور پر نکال چکی تھی۔ اسے اب اللہ سے کوئی شکوہ، کوئی گلہ نہیں تھا۔ اس نے اسے اللہ کی مصلحت سمجھ کر قبول کر لیا تھا۔ میرا کل کا پیپر بہت ایزی ہے زارا، میں اب پڑھ کر تھک گئی ہوں اور مجھے اپنی بیسٹی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا ہے۔ ماہم نے اس کا ہاتھ چھوڑ کر بیڈ پر بکھری چیزوں کو سمیٹتے ہوئے صوفے پر رکھا اور بیڈ پر جگہ بناتی ہوئی اس کے پاس بیٹھ گئی۔ ٹرے سے چائے کا مگ اٹھا کر زارا کو تھمایا اور 1 کپ اپنے ہاتھ میں پکڑا۔ اس کے بعد ٹرے میں پڑی کوکیز کی پلیٹ زارا کے سامنے رکھی اور اسے کھانے کا اشارہ کیا۔ ماہم، پکی بات ہے نا، تمہاری اچھی والی تیاری ہو گئی ہے نا؟ زارا نے بے یقینی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ آف کورس زارا، اب پلیز پیپرز کی کوئی بات نہ کرنا ورنہ مجھے خواہ ٹینشن ہوگی، ماہم نے بے چارگی سے زارا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ جواباً زارا دھیما سا مسکرائی تھی، پلیٹ میں سے ایک بسکٹ اٹھا کر چائے میں ڈپ کر کے کھانے لگی۔ زارا، تم نے کمرے میں یہ اتوار بازار کیوں لگایا ہوا ہے اور تم خود کیوں الماری سیٹ کر رہی تھی؟ مجھ سے کیوں نہیں کہا؟ پہلے بھی تو میں ہی کرتی تھی، پھر اب کیوں نہیں کہا؟ کیا تم مجھ سے ناراض ہو؟ ماہم نے پہلی بات پورے کمرے پر نظر دوڑاتے ہوئے کہی اور دوسری بات زہرا کے چہرے کی طرف باغور دیکھتے ہوئے کہی۔ نہیں ماہم، ایسی تو کوئی بات نہیں، تمہارے ایگزامز ہونے والے ہیں، میں تمہیں اپنی وجہ سے ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتی تھی، اور میں تم سے کیوں ناراض ہوں گی؟ زہرا نے فوراً اس کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ نہیں بس ایسے ہی، چلو اب جلدی سے اپنی چائے اور یہ کوکیز فنش کرو، پھر مل کر سب کچھ سمیٹتے ہیں، ماہم نے چائے کا سپ لیتے ہوئے کہا۔ جواباً زارا سر ہلاتی ہوئی اپنے فیوریٹ کوکیز چائے کے ساتھ ساتھ فنش کرنے لگی۔ ان دونوں کو تقریباً 1 گھنٹہ لگ گیا تھا پورا کمرہ سمیٹتے ہوئے۔ زارا جس دن سے آئی تھی اس نے اپنے سوٹ کیس نہیں کھولے تھے۔ زارا نے اپنا سارا سامان ماہم کے ساتھ الماری میں رکھوایا اور ایک سوٹ کیس جس میں سب کے لیے گفٹ سے اسے کھول کر اس میں سے ماہم کے پسند کی گئی اور خریدی گئی جویلری اور ڈریسز نکال کر اس کے ہاتھ میں تھمائے، جس پر ماہم بے حد خوش تھی۔ اسے زارا کی چوائس ہمیشہ سے ہی پسند تھی اور اس نے بہت خوش دلی سے اس کا شکریہ ادا کیا تھا، جس پر زارا نے محض مسکرانے پر اکتفا کیا تھا۔ زارا نے باقی کا سوٹ کیس بند کر کے ڈریسنگ روم میں رکھوا دیا۔ وہ صبح سب کو ان کے لیے کی گئی شاپنگ بطور تحفہ دینے کا ارادہ رکھتی تھی۔ سارا کمرہ سیٹ کر ماہم اور زہرا بیڈ پر آمنے سامنے بیٹھی تھیں، جبکہ ماہم کے ہاتھ میں ایک بہت خوبصورت بلیک کلر کا کامدار فراک تھی جو کہ عائشہ نے زارا کو لے کر دی تھی اور ماہم کو وہ بہت پسند آئی تھی۔ زارا خاموشی سے ماہم کو دیکھ رہی تھی جو زارا سے کہہ رہی تھی کہ وہ یہ فراک اس کے کزن کی شادی میں پہن کر اس کے ساتھ چلے گی۔ اس فراک کے ساتھ جوتا کیسا ہونا چاہیے؟ اس کے ساتھ میک اپ لائٹ سوٹ کرے گا یا تھوڑا زیادہ؟ وہ بول رہی تھی جبکہ زارا اسے خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ پھر کچھ دیر بعد زارا اس کی طرف دیکھ کر بولی، ماہم اگر تمہیں یہ ڈریس پسند ہے تو یہ تم رکھ لو۔ زارا نے ہلکی سی مسکراہٹ سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ اس کی بات سن کر ماہم نے حیرت سے اپنی دونوں آنکھیں پوری کھول کر اسے دیکھا تھا۔ بلیک زارا کا فیوریٹ کلر تھا۔ وہ آج تک ماہم سے اپنی ہر چیز شیئر کر لیتی تھی، لیکن اس نے کبھی اپنے بلیک کلر کے کپڑے، جوتے، بیگز، جویلری پر کمپرومائز نہیں کیا تھا، کبھی شیئر نہیں کیے تھے۔ ماہم کی حیرت لازمی تھی، وہ اتنا خوبصورت فراک، وہ بھی بلیک کلر کا، بہت عام سے لہجے میں ماہم کو دے رہی تھی، اسے رکھنے کو کہہ رہی تھی۔ زارا، تمہارے سر پر کوئی چوٹ تو نہیں لگی تھی اسلام آباد میں؟ ماہم نے ہلکا سا اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے ماتھے اور سر کو اپنے ہاتھوں سے چھو کر دیکھا، جیسے کسی چوٹ کی تلاش میں ہو۔
جواباً زارا 1 انچ نہیں ہلی تھی اور اس کی آنکھیں جانے وہ کیوں نم ہو گئی تھیں۔ میرا مطلب ہے بلیک تمہارا فیوریٹ کلر ہے اور تم اس ڈریس کو مجھے دے رہی ہو؟ ماہم نے اپنی حیرت سے تھوڑا سنبھلتے ہوئے اسے دیکھ کر کہا، جو بالکل سٹل بیٹھی ماہم کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے اپنی پسند کی چیزوں کے پیچھے بھاگنا، ان کے لیے ضد کرنا چھوڑ دیا ہے ماہم، اب میری کوئی پسند نہیں ہے، زہرا نے ضبط سے ہلکی سی مسکراہٹ چہرے پر لاتے ہوئے کہا جبکہ آنکھیں برسنے کے لیے تیار تھیں۔ زہرا کا لہجہ بہت ہارا ہوا تھا۔ اتنی مایوسی کی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ یہ تمہارا ڈریس ہے اور اس کو تم ہی پہنو گی، ویسے بھی بلیک کلر مجھ پر اتنا سوٹ نہیں کرتا اور مجھے خود بھی بلیک کلر کچھ خاص پسند نہیں۔ ماہم نے اسے ہلکا سا ڈپٹتے ہوئے اپنی بات کہی اور بیڈ پر پڑا زہرا کا ڈریس اٹھا کر الماری میں رکھا۔ جواباً زہرا کچھ نہیں بولی تھی، بس خاموشی سے اپنی نظریں جھکا گئی۔ زہرا، تم مجھے اسلام آباد کے بارے میں بتاؤ، کتنا انجوائے کیا، کہاں کہاں سیر کی؟ دل تو تمہارا لگ گیا تھا وہاں پر، تبھی میڈم پورے 2 مہینے گزار کر آ رہی ہے۔ ماہم نے پرجوشی سے زہرا کے پاس بیٹھ کر اس کی طرف دیکھ کر پوچھا، جبکہ زہرا کو اسلام آباد کے ذکر پر جواب دینا محال لگ رہا تھا۔ ایک لمحے میں سب کے چہرے اس کی آنکھوں کے سامنے سے گزرے تھے جنہوں نے اسے بے شمار پیار دیا تھا، اور آخر پر کسی کا چہرہ آنکھوں کے آگے آیا تھا تو زہرا کو اپنے دل میں درد کی ایک ٹھیس اٹھتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ جو آنسو روکے ضبط سے بیٹھی تھی، اسے نہیں پتا تھا کب اس کی آنکھیں جھلکیں، کب ان میں رمجم شروع ہوئی۔ ماہم جو مضطرب سی بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی، اچانک زہرا کی آنکھوں سے آنسو بہتے دیکھ کر پریشان ہو گئی اور اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام کر اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ زہرا میری جان، کیا ہوا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ ماہم نے انتہائی فکر مندی سے پوچھا۔ جواباً زہرا نے بڑی مشکل سے اپنے آنسو صاف کیے تھے اور اپنی آنسوؤں سے نم آنکھیں اٹھا کر ماہم کو دیکھا۔ ماہم، میرے سر میں درد ہے، زہرا نے بہت بکھرے ہوئے لہجے میں کہا، جبکہ آج سے پہلے ماہم نے زہرا کو اس طرح بات کرتے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ تم نے مجھے بہت پہلے کیوں نہیں بتایا؟ زہرا، حد کرتی ہو تم، رکو میں میڈیسن دیتی ہوں تمہیں۔ ماہم زہرا کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر بہت پریشان ہو گئی تھی۔ وہ بھی ارسلان کی طرح زہرا سے بہت پیار کرتی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر پریشان ہو جاتی تھی۔ ماہم کچن سے فرسٹ ایڈ باکس لے کر آئی اور اس میں سے میڈیسن نکال کر زہرا کو دی۔ زہرا نے خاموشی سے ماہم کے ہاتھ سے میڈیسن لے لی اور کھا لی۔ ماہم نے پانی کا گلاس اسے لے کر سائڈ ٹیبل پر رکھا اور اس کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ زہرا، میں تمہارا سر دبا دوں؟ ماہم نے اپنی بات کہتے ہوئے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا جو برف کی مانی ٹھنڈی تھی۔ ماہم نے اس کے ہاتھ پکڑ کر دیکھے تو وہ بھی ہنوز ٹھنڈے تھے۔ اسے اس کا بی پی قدرے لو لگا۔ نہیں ماہم، اس کی کوئی ضرورت نہیں، تم جا کر سو جاؤ، میں ٹھیک ہوں، زہرا نے اپنی پیشانی سے اس کے ہاتھ ہٹاتے ہوئے کہا اور سائڈ ٹیبل پر پڑا کیچر اٹھا کر اپنے بالوں کا ڈھیلا سا جوڑا کرنے لگی۔ مجھے تم ٹھیک نہیں لگ رہی، میں تمہارے پاس ہی سو جاتی ہوں، ماہم نے ہنوز اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھا، جہاں آنکھیں برسنے کو تیار تھیں اور ناک میں گلابی پن جھلک رہا تھا۔ نہیں ماہم، مجھے ریسٹ کرنا ہے، تمہارا کل پیپر ہے، تمہیں جلدی اٹھ کر پڑھنا ہوگا، تم جاؤ، جا کر سو جاؤ، زہرا نے ماہم کے ہاتھ پر ہلکا سا دباؤ ڈالتے ہوئے کہا۔ اوکے، لائٹ آف کر کے سو جاؤ، گڈ نائٹ۔ ماہم زہرا کو گلے لگاتی ہوئی اس کا گال چھو کر اسے گڈ نائٹ کہتی دروازہ بند کر کے کمرے سے باہر چلی گئی، جبکہ اس کے جانے کے بعد زہرا کو نہیں پتا اسے کیوں رونا آ رہا تھا، کس بات پر اس کا دل بڑا ہوا تھا۔ وہ بیڈ پر اوندھے منہ لیٹے ہوئے رو دی۔ وہ احمد کو بھول چکی تھی، اس نے احمد کا باپ اپنی زندگی سے نکال کر پھینک دیا تھا، پھر بھی دل تھا کہ اس کو سکون نہیں مل رہا تھا، قرار نہیں مل رہا تھا، کہیں چین نہیں مل رہا تھا۔ کچھ رہ گیا تھا زہرا کا اسلام آباد میں، کچھ چھوٹ گیا تھا اس سے اسلام آباد میں، کچھ تو مس تھا زہرا کی زندگی میں جس سے وہ بے خبر تھی۔ اس کی زندگی پہلے پزل کے ٹکڑوں کی طرح بکھری ہوئی تھی، لیکن اب تو ہر چیز ٹھیک ہو گئی تھی، لیکن ایک ٹکڑا ابھی بھی غائب تھا جس سے زہرا بے خبر تھی، جسے زہرا کو تلاش کرنا تھا، یا شاید اس تبدیلی کا احساس وقت زہرا کو کروائے گا۔ کیا وقت زہرا کو اتنی مہلت دے گا کہ وہ اس ٹکڑے کو تلاش کر کے اپنی زندگی کی پزل حل کر سکے، یا وہ بھی وقت کی بے رحمی کا شکار ہو کر ہمیشہ اس ادھورے پزل نما زندگی کو گزارے گی؟ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ شکریہ۔